बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन हमदानी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों की अहम खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की हेडलाइंस पे। साबिक कौमी कप्तान यूनुस खान खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग के कमिश्नर मुकर्रर। 18 जुलाई को पेशावर में शानदार इफ्तिताही तकरीब का ऐलान। कौमी क्रिकेटर्स के तवील तरबियती कैंपों में पैडल खेलना लाजमी करार। फिटनेस में बेहतरी के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नए कोच तैयार। पहले वनडे में भारत की इंग्लैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। कप्तान शुभमन गिल की शानदार बैटिंग और अक्षर पटेल की उम्दा ऑलराउंड कारकर्दगी। आईसीसी के ज़ेरे गौर नए फॉर्मेट पर क्रिकेट की दुनिया में हलचल। वर्ल्ड कप 12 टीमों तक महदूद और सुपर 7 मरहला मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर बहस तेज। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग का पहला मैच भारत मुंतकिल। तारीखी इवेंट के 16वें सीजन का मुकम्मल शेड्यूल जारी। 12 दिसंबर को चेन्नई में पहला टकराव। इंग्लैंड के साबिक बैटर और अफगानिस्तान के साबिक हेड कोच जोनाथन ट्रॉट 14 रोज के लिए आयरलैंड क्रिकेट टीम के कलील मुद्दती मुशीर मुकर्रर। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और म्यूजिक प्लेटफॉर्म हमनवा का बड़ा इश्तराक। मुल्क में फुटबॉल कल्चर के फरोग के लिए खुसूसी एंथम जारी। स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया। किलियन एम्बापे का गहरी मायूसी का इजहार। स्पेनिश टीम का शानदार जश्न। अर्जेंटाइन फुटबॉल के सुनहरी दौर के पीछे लायोनेल स्कालोनी की खामोश इनकलाब पसंदी। 4 बड़े टाइटल्स और रिकॉर्ड फतूहात के साथ तारीख साज कोच बन गए। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के हेड कोच थॉमस टॉखल का शानदार आगाज। सेमीफाइनल में रसाई के बाद बरतानवी मीडिया और शायकीन के दिल जीत लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांसीसी खिलाड़ी जस्ट फोंटेन का 13 गोल्स का तारीखी रिकॉर्ड 66 बरस बाद भी नाकाबिले तस्खीर। मजीद जानते हैं खबरों की तफसीलात में। पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान यूनुस खान को खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग का कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक वो तमाम तकनीकी और क्रिकेट उमूर की मुकम्मल निगरानी करेंगे, जबकि टूर्नामेंट का बाज़ाब्ता आगाज़ 18 जुलाई को होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जारी करदा तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट तारीख के अजीम बल्लेबाज यूनुस खान ने खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग में बतौर लीग कमिश्नर अपनी बाज़ाब्ता जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। लीग इंतजामिया का कहना है कि यूनुस खान टूर्नामेंट के क्रिकेट ऑपरेशंस, कवायद ज़वाबित, तकनीकी उमूर और मजमूई ढांचे की निगरानी करेंगे ताकि मुकाबलों को आला तरीन पेशा वराना और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मुनक्किद किया जा सके। इससे कबल साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को भी लीग का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया जा चुका है, जिससे टूर्नामेंट की अहमियत और शायकीन की दिलचस्पी में मजीद इजाफा हुआ है। पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के मनाजिर गवाह हैं कि 18 जुलाई को होने वाली शानदार इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां उरूज पर हैं। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक इस ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब में वज़ीर आला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत आला सरकारी हुकाम, कारोबारी शख्सियात और नामवर क्रिकेटर शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान लीग के बाज़ाब्ता शेड्यूल, टैलेंट हंट प्रोग्राम और अहम ऐलानात के साथ साथ मारूफ फनकारों की जानिब से लाइव कॉन्सर्ट भी पेश किया जाएगा, जो सूबे में क्रिकेट, सकाफत और तफरीह के फरोग का एक नया बाब साबित होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की फिटनेस और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए अनोखा फैसला किया है। तवील तरबियती कैंपों के दौरान कौमी क्रिकेटर्स के लिए अब पैडल खेलना लाजमी होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद के मुताबिक लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पैडल टेनिस की सहूलतें फराहम कर दी गई हैं ताकि खिलाड़ियों को कैंप के दौरान एकेडमी से बाहर ना जाना पड़े।
اب طویل ٹریننگ کیمپس کے دوران کھلاڑیوں کے لیے ہر دوسرے دن کم از کم 40 منٹ تک پیڈل ٹینس کھیلنا لازمی ہوگا۔ پی سی بی کا ماننا ہے کہ پیڈل ٹینس کھیلنے سے نہ صرف کھلاڑیوں کے اعصاب اور جسمانی فٹنس میں نمایاں بہتری آئے گی، بلکہ اس کھیل کی نقل و حرکت براہ راست کرکٹ فیلڈنگ سے مماثلت رکھتی ہے، جس سے کھلاڑیوں کی کارکردگی نکھرے گی۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر عاقب جاوید نے واضح کیا کہ طویل کیمپوں میں کھلاڑیوں کو ذہنی طور پر تازہ دم رکھنے کے لیے صرف کرکٹ تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اکیڈمی میں باسکٹ بال کورٹ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انڈور گیمز کے لیے سنوکر روم بھی بنایا جا رہا ہے۔ پی سی بی کے مطابق دنیا بھر میں پیشہ ور ایتھلیٹس اپنی فٹنس اور ذہنی نشوونما برقرار رکھنے کے لیے دیگر کھیلوں کا سہارا لیتے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اب اسی بین الاقوامی ماڈل پر عمل پیرا ہے۔ برمنگھم کے ایڈبسٹن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ کپتان شبھمن گل کی عمدہ اننگز اور آل راؤنڈر اکشر پٹیل کی شاندار گیند بازی نے بھارتی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایجپٹن میں کھیلے گئے میچ کے دوران میزبان انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، تاہم بھارتی بالرز کی نپی تلی لائن و لینتھ کے سامنے انگلش ٹیم مقررہ اوورز میں 258 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئی۔ انگلینڈ کی جانب سے تجربہ کار جو روٹ 74 اور لیام ڈاوسن 68 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بھارت کی طرف سے اسپنر اکشر پٹیل نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے میدان میں موجود بھارتی اوپنرز جلدی آؤٹ ہو گئے، لیکن کپتان شبھمن گل نے اننگز کو سنبھالا اور 75 گیندوں پر 80 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ تاہم وہ ہیمسٹرنگ انجری اور شدید نقاہت کے باعث سنچری مکمل کیے بغیر ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے۔ شبھمن گل کے میدان سے باہر جانے کے بعد مڈل آرڈر نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جہاں اکشر پٹیل نے ناک آؤٹ 57 اور واشنگٹن سندر نے ناک آؤٹ 52 رنز کی شراکت قائم کر کے ہدف 45.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی بھارت کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے مستقبل کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس میں ایک بڑی تبدیلی پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ون ڈے ورلڈ کپ کی ٹیموں میں کٹوتی اور ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فارمیٹ میں بڑے رد و بدل کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈنبرگ میں ہونے والے آئی سی سی کے اہم ترین اجلاس کے دوران یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ اگلے ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 14 سے کم کر کے 12 کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ نئے فارمیٹ کے تحت ٹورنامنٹ کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، جہاں سے ٹیم ایک انوکھے اور نئے مرحلے سپر 7 کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ذرائع کے مطابق اس فارمیٹ کا بنیادی مقصد بڑی ٹیموں کے درمیان ہائی وولٹیج میچوں کی تعداد کو بڑھانا اور براڈ کاسٹرز کے تجارتی مفاد کا تحفظ کرنا ہے۔ دوسری جانب اس ممکنہ فیصلے پر کرکٹ کے حلقوں، خاص طور پر ایسوسی ایٹ ممالک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، جن کا ماننا ہے کہ ٹیموں کی تعداد کم کرنا کھیل کی عالمی سطح پر ترویج کے دعووں کی نفی ہے۔ کونسل کی جانب سے نہ صرف ون ڈے فارمیٹ بلکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھی سیمی فائنلز کے انعقاد اور ایک نئے کلب T20 ورلڈ کپ کو شروع کرنے جیسے انقلابی اور متنازع اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل کرکٹ کا نقشہ یکسر تبدیل ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کی تاریخ میں پہلی بار ٹورنامنٹ کا کوئی میچ ملک سے باہر کھیلا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے جاری کردہ مکمل شیڈیول کے مطابق لیگ کا افتتاحی میچ چنئی میں منعقد ہوگا، جس سے پاک بھارت خطے کے شائقین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاری کردہ تفصیلات کے مطابق بگ بیش لیگ کے 16ویں سیزن کا باضابطہ آغاز 12 دسمبر 2026 کو بھارت کے تاریخی ایم اے چدمبر اسٹیڈیم چنئی میں ہوگا۔ پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن پرتھ اسکارچرز اور میلبرن رینیگیٹس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی جانب سے کھیل کے فروغ کے لیے کیے گئے حالیہ معاہدے کے تحت اس تاریخی میچ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رینیگیٹس اس میچ کی ہوم ٹیم ہوگی، جبکہ بقیہ تمام 44 میچز
معمول کے مطابق آسٹریلیا میں ہی کھیلے جائیں گے۔ موقع پر موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ بگ بیش لیگ کو بین الاقوامی سطح پر مقبول بنانے اور ایشیائی مارکیٹ تک رسائی کے لیے یہ اقدام انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ شیڈیول کے مطابق چنئی میں افتتاحی میچ کے بعد ٹورنامنٹ آسٹریلیا منتقل ہو جائے گا، جہاں 15 دسمبر کو برسبین ہیٹ اور سڈنی سکسرز کے درمیان آسٹریلوی سرزمین پر پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کے دوران کرسمس، باکسنگ ڈے اور سال نو کے موقع پر بھی اہم میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ اس میگا ایونٹ کا فائنل 26 جنوری 2027 کو شیڈیول کیا گیا ہے۔ آئرلینڈ کرکٹ بورڈ نے افغانستان کے خلاف آئندہ ماہ شروع ہونے والی ون ڈے سیریز کے لیے سابق انگلش بیٹر جوناتھن ٹراٹ کو 14 روز کے لیے ٹیم کا قلیل مدتی مشیر مقرر کر دیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاری کردہ تفصیلات کے مطابق آئرلینڈ اور افغانستان کے مابین 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آغاز 5 اگست سے ہونے جا رہا ہے۔ اس اہم ترین ہوم سیریز کی تیاریوں کے لیے کرکٹ آئرلینڈ نے افغانستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ جوناتھن ٹراٹ کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ جوناتھن ٹراٹ، جنہوں نے حال ہی میں T20 ورلڈ کپ کے بعد افغان ٹیم کی ہیڈ کوچنگ سے استعفیٰ دیا تھا، اگلے ہفتے آئرش اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ وہ نہ صرف تربیتی کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کی رہنمائی کریں گے، بلکہ ابتدائی 2 ون ڈے میچوں کے دوران بھی گراؤنڈ میں ٹیم کو اسٹریٹجک مشاورت فراہم کریں گے۔ آئرلینڈ کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر گریم ویسٹ کے مطابق جوناتھن ٹراٹ کی تقرری سے آئرش کھلاڑیوں کو حریف ٹیم کی حکمت عملی اور کمزوریوں کو سمجھنے کا بہترین موقع ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز سال 2027 کے اوائل میں ہونے والے ورلڈ کپ کوالیفائرز کی تیاریوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ واضح ہے کہ جوناتھن ٹراٹ کی کوچنگ میں افغان ٹیم نے تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کی، جن میں سال 2024 کی T20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلنا بھی شامل ہے۔ آئرش حکام کو امید ہے کہ ٹراٹ کا تجربہ ان کی ٹیم کو سیریز میں برتری دلانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے ملک میں فٹ بال کے ابھرتے ہوئے کلچر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے۔ معروف میوزک پلیٹ فارم ہم نوا کے تعاون سے نیا آفیشیل فٹ بال اینتھم ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئے فٹ بال اینتھم سوائی کی فلم بندی کے لیے ہنزا کے پہاڑی سلسلوں اور کراچی کے علاقے لیاری کی گلیوں کے خوبصورت اور متضاد رنگوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے مطابق اس گیت کا مقصد ملک میں فٹ بال کی ابھرتی ہوئی مقبولیت کو اجاگر کرنا اور فٹ بال کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ PFF کے صدر محسن گیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فٹ بال کہانی گراؤنڈ میں موجود ہر کھلاڑی اور سپورٹر کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ہماری قومی مرد و خواتین ٹیمیں شائقین کو امید کی نئی راہیں دکھا رہی ہیں۔ دوسری جانب میوزک پلیٹ فارم ہم نوا کے کریٹو ڈائریکٹر ذوالفقار خان، جنہیں زلفی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ اینتھم ہر اس پاکستانی کے خواب کا عکاس ہے جو اپنے ملک کی ٹیم کو عالمی سطح پر دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے لیاری کے نوجوانوں کے بیرون ملک ناقابل شکست رہنے اور کامیابیوں کا خصوصی تذکرہ کیا۔ واضح ہے کہ یہ اینتھم ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں سال پاکستانی فٹ بال ٹیموں نے شاندار کامیابیاں حاصل کی، جہاں مردوں کی ٹیم نے ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیتا، وہیں خواتین کی ٹیم نے بھی انٹرنیشنل میچ میں تاریخی فتح سمیٹی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد فیورٹ فرانس کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ سٹار کھلاڑی کیلین امباپے کی ٹیم کی ناکامی کے بعد ہسپانوی ٹیم کی فائنل میں رسائی پر دنیا بھر میں جشن کا سما ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیمی فائنل کے دوران میدان میں موجود دونوں ٹیموں کے درمیان زبردست اور جارحانہ کھیل دیکھنے کو ملا۔ فرانسیسی کپتان امباپے اور ان کی ٹیم نے میچ کے آغاز میں دباؤ بنانے کی کوشش کی، تاہم اسپین کی مضبوط دفاعی لائن اور بہترین حکمت عملی کے سامنے وہ بے بس نظر آئے۔ ہسپانوی کھلاڑیوں نے بہترین تال میل اور شاندار پاسنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف فرانس کے مضبوط حملوں کو ناکام بنایا، بلکہ گیند پر اپنی گرفت مضبوط رکھ کر میچ کا پاسا پلٹ دیا۔
پریس کانفرنس کے دوران اسپینش کوچ کا کہنا تھا کہ ٹیم ورک اور اجتماعی کوششوں نے ہمیں اس تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ کھیل کے مبصرین کا ماننا ہے کہ ستاروں سے سجی فرانسیسی ٹیم کی شکست اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اپ سیٹ ہے۔ میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران امباپے کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے باہر ہونا ان کے اور پوری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور شدید مایوسی کا باعث ہے۔ سپر سٹارز کی انفرادی کارکردگی پر انحصار کرنے کے بجائے اسپین نے ایک متحد یونٹ کے طور پر کھیل پیش کیا، جس کا انعام انہیں فائنل کی ٹکٹ کی صورت میں ملا ہے۔ اس شکست کے بعد جہاں فرانسیسی کیمپ میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ہسپانوی مداح سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اب اسپین کی ٹیم فائنل مقابلے کی تیاری کرے گی، جہاں اس کا مقابلہ دوسرے سیمی فائنل کی فاتح ٹیم سے ہوگا تاکہ فٹ بال کی دنیا کے نئے تاجدار کا فیصلہ ہو سکے۔ ارجنٹائن کے ہیڈ کوچ لائونل اسکالونی کی قیادت میں ٹیم کامیابیوں کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 2018 میں سخت تنقید کے بعد چارج سنبھالنے والے اسکالونی اب فٹ بال تاریخ کے کامیاب ترین مینیجرز میں شامل ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق لیونل اسکالونی کی نگرانی میں ارجنٹائن نے 100 سے زائد میچ کھیل کر ریکارڈ 75 فتوحات حاصل کی ہیں، جبکہ انہیں صرف 9 میچوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ جہاں ماضی میں لیجنڈ فٹ بالر ڈیگو میراڈونا نے اسکالونی کی صلاحیتوں پر شکوک کا اظہار کیا تھا، وہیں آج اسکالونی کی سربراہی میں ٹیم نے ورلڈ کپ اور 2 کوپا امریکا سمیت 4 بڑے بین الاقوامی اعزازات اپنے نام کیے۔ گراؤنڈ پر موجود کھلاڑیوں کے ساتھ ان کے قریبی اور جذباتی تعلق نے ٹیم کو ایک خاندان کی شکل دے دی ہے، جس کی بدولت لیونل میسی جیسے سٹار کھلاڑی بھی کھل کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کھیل کے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسکالونی کی اصل طاقت ان کی عاجزی اور حکمت عملی میں لچک ہے۔ میچ کے دوران جب ٹیم دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو ان کی بروقت تبدیلیاں کھیل کا پاسا پلٹ دیتی ہیں، جیسا کہ حالیہ میچز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف اہم مقابلے سے قبل ارجنٹائنی کیمپ میں جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اگر اسکالونی اس بار بھی ٹیم کے فائنل میں لے جانے اور ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے تو وہ 1962 کے بعد مسلسل 2 ورلڈ کپ جیتنے والے دنیا کے پہلے مینیجر بن کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں گے۔ جرمن کوچ تھامس ٹوخیل کی سربراہی میں انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم نے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دباؤ کے باوجود انہوں نے بہترین حکمت عملی سے انگلش ٹیم کو کامیابی کی راہ دکھائی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاری کردہ میچ رپورٹس کے مطابق انگلش فٹ بال ٹیم کی ورلڈ کپ مہم کے دوران تھامس ٹوخیل کی اسٹریٹجک صلاحیتیں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ جب انہوں نے انگلینڈ ٹیم کا چارج سنبھالا تو ان پر ایک غیر ملکی کوچ ہونے کی وجہ سے شدید تنقید کی گئی تھی، تاہم میدان میں شاندار نتائج دے کر انہوں نے تمام ناقدین کو خاموش کروا دیا۔ میچ کے دوران ان کے بروقت فیصلوں کھلاڑیوں کے بہترین استعمال کی بدولت انگلش ٹیم اب ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانے کی مضبوط ترین امیدوار بن چکی ہے۔ سپورٹس مبصرین کا کہنا ہے کہ تھامس ٹوخیل نے ماضی کی دفاعی سوچ کو بدل کر انگلش ٹیم میں جیت کا نیا جذبہ پھونکا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ ان کی تمام تر توجہ فائنل لائن کو عبور کرنے پر مرکوز ہے اور ٹیم اس تاریخی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ فٹ بال کے حلقوں کے مطابق اگر تھامس ٹوخیل انگلینڈ کو عالمی چیمپئن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ انگلش فٹ بال کی تاریخ کے سب سے کامیاب غیر ملکی مینیجر بن جائیں گے۔ سویڈن میں منعقدہ 1958 کے ورلڈ کپ میں فرانس کے جس فونٹین نے 13 گول داغ کر ایک ایسا عالمی ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی سپورٹس کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ جاری ورلڈ کپ 2026 میں کیلین امباپے، لائونل میسی اور ہالینڈ جیسے نامور کھلاڑی اس ریکارڈ کے قریب پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مستعار لیے گئے جوتوں سے تاریخ رقم کرنے والے اس عظیم فرانسیسی اسٹرائکر کی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی کیا ہے۔
आर्काइव से हासिल करदा इन यादगार ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस में देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी फॉरवर्ड जस्ट फॉन्टेन किस तरह हरीफ टीमों के दिफाई हिसार को पाश पाश कर रहे हैं। 1958 के वर्ल्ड कप में वो फ्रांस की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन साथी खिलाड़ी के जख्मी होने पर उन्हें आखिरी लम्हात में टीम में शामिल किया गया। हैरत अंगेज तौर पर फॉन्टेन के पास अपने बूट तक नहीं थे और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी से जूते उधार लेकर मैदान में कदम रखा। उधार के उन जूतों से उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में 13 गोल स्कोर करके दुनियाई फुटबॉल को हैरान कर दिया। इस वक्त उन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड नहीं मिला, बल्कि स्वीडन के एक मकामी अखबार ने उन्हें शार्प शूटर करार देते हुए एक एयर राइफल तोहफे में दी थी। स्पोर्ट्स मुबस्सिरीन के मुताबिक फॉन्टेन का यह रिकॉर्ड आज के दौर में भी एक संग मील है। मौजूदा वर्ल्ड कप 2026 में जहां टीमों को प्लेऑफ के 22 इजाफी मैचेस भी दस्तयाब हैं, एम्बापे और लियोनेल मेसी 8 गोल्स जबकि अर्लिंग हॉलैंड 7 गोल्स के साथ इस तारीखी रिकॉर्ड का ताक़ुब कर रहे हैं। लेकिन 13 गोल्स के इस जादुई हिंसे तक पहुंचना अब भी ख्वाब दिखाई देता है। फॉन्टेन महज 28 साल की उम्र में हड्डी टूटने की संगीन इंजरी के बायस फुटबॉल को अलविदा कह गए थे, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी वर्ल्ड कप ना खेल सके। मार्च 2023 में 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले फॉन्टेन का ये मुनफरिद रिकॉर्ड आज 66 बरस गुजरने के बावजूद फुटबॉल की तारीख का सबसे सुनहरा बाब है। खेलों की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।